अपनी खूबसूरती का एहसास उसे बचपन ही से था और जिसमें बहुत ज़्यादा हाथ उसकी माँ नुसरत बेगम का भी था। हर आए गए के सामने अपनी अकलौती बेटी रुबाब की खूबसूरती की तारीफ़ करने के साथ साथ ये ज़रूर बताती थीं कि ख़ानदान में एक भी लड़की मेरी बेटी के रंग रूप का मुकाबला नहीं कर सकती। और उसके साथ दूसरी बच्चियों को भी वो ये बावर कराती रहती थी, कुछ भी पहन ओढ़ लें, जो बात रुबाब की है उनकी नहीं हो सकती। रुबाब 5 भाइयों की इकलौती बहन और फिर खूबसूरत, सबसे बढ़कर हर वक्त सराहने वाली माँ। और फिर वो खुद पसंद ना होती तो क्या होती। असल में नुसरत बेगम इस फैमिली की बहू तो थी, मगर पसंदीदा बहू न थी, न कभी हो सकती थी। वो इस घर में सिर्फ़ और सिर्फ अपने शोहर की पसंद और ज़िद की वजह से आई थी। गैर बरादरी से थी, ससुराली ख़ानदान की किसी भी तरह हम पल्ला न थी। तालीम में कम होने के साथ साथ ख़ानदानी पस मंज़र भी कुछ ऐसा अच्छा न था। शक्ल सूरत भी वाजबी। वो तो कदीर मियाँ के एक दोस्त से मिलने उस गली में जाते थे। आते जाते हर वक्त दरवाजे पर खड़ी गली में तांग झांक करती नुसरत से नज़र मिल गई और मोहब्बत का सुरूर ऐसा चढ़ा कि वो नहीं तो कुछ नहीं। जब तक शादी न कर ली चैन से नहीं बैठे। आया गया रुबाब की दादी से एक ही सवाल करता, जब बाकी की 2 बहूएं इतनी अच्छी हैं, ऐसी सुलझी हुई हैं, तो कदीर की मर्तबा आपने इतनी जल्दी क्यों की। अब वो क्या ही जवाब देती कि जल्दी उन्हें नहीं, उनके बेटे को थी। शादी के पहले साल 2 जुड़वां बेटे पैदा करके तो नुसरत बेगम के मिजाज का टेढ़ापन मज़ीद बढ़ गया और कदीर भी उनके पहले से ज़्यादा कदर करने लगे कि इस वक्त तक दोनों बड़े भाइयों के यहाँ सिर्फ लड़कियां ही थीं। बड़े कबीर भाई की सादिया और सलवा और छोटे भाईजान दबीर अहमद की रुखसाना। फिर 2 साल बाद एक और बेटा हुआ। तब तक बड़े भाई का एहसन भी दुनिया में आ चुका था, मगर 3 बेटों का बाप बनने का फ़ख्र क्या होता है यह कदीर ही जानते थे और ख़ानदान में इसका इजहार भी खूब करते थे। इसके बाद जब रुबाब पैदा हुई तो उसकी खूबसूरती ने बाकी लड़कियों को कम तय कर दिया। वक्त के साथ सब कुछ बदला। उसी मोहल्ले में तीनों भाई रहे ज़रूर, मगर सबके घर अलग अलग हो गए कि फैमिली के बढ़ने के साथ साथ मसाइल में भी इजाफा हो रहा था। दादी कभी बड़े बेटे कबीर के यहाँ होती, कभी मंजिले दबीर के यहाँ। वैसे उन्होंने कमरा दबीर के यहाँ ही ले रखा था कि उसकी बीवी और बच्चे बहुत बाअदब और इज़्ज़त करने वाले थे। छोटे बेटे कदीर के घर तो वो बस खड़े खड़े ही आती, अगर वो घर पर होता तो रुकने पर इसरार करता, आप आज खाना खाकर ही जाएं। और अगर वो घर पे ना होता तो नुसरत बेगम चाय ला कर रख देती। जबकि रुबाब ने कभी दादी की आमद का नोटिस ही नहीं लिया था। उसकी अपनी ही बहुत मसरूफियात थीं और उसकी ये मसरूफियात दादी को एक आंख नहीं भाती थी, मगर ज़रा जो टोकती तो नुसरत बेगम बहस पर उतर आती। माँ बेटी सुस्त और लापरवाह, और खैर से 5 बेटों वाला घर। किसी के जूते सेन में पड़े धूप में सड़ रहे हैं, किसी के मोज़े कहीं हैं, कपड़े हैं तो जिसका जहाँ दिल चाहा रख छोड़े हैं। अक्सर तो धुले हुए और मैले कपड़े इकट्ठे ही अलमारी में ठूंस दिए जाते थे। जब इस्तेमाल का वक्त आता तब पता चलता कि ये तो मैले ही रखे हुए हैं। दादी को यहाँ घंटा भर बैठकर ही घबराहट होने लगती थी और वो उठ जाती थी। रबाब अभी मैट्रिक में ही थी, मगर फिल्में देख देख कर उसकी सोच अभी से किसी और जानिब चल निकली थी। पढ़ाई में वो शुरू से कुछ ख़ास नहीं थी, अब तो बिल्कुल ही जी अचाट हो गया था, मगर वो कॉलेज में ज़रूर पढ़ना चाहती थी। मैट्रिक के बाद अगर पढ़ाई छोड़ देती तो क्या करती, घर में तो खैर बैठना था, मगर बाहर भी निकलती तो इस सड़े हुए मोहल्ले तक या फिर ननिहाल और दधियाल। स्कूल और कॉलेज जाने में अपना ही मज़ा है। ठीक है, पढ़ना पढ़ाना भी चाहिए, किसकी बद ज़बान टीचर्स की बातें खामोशी से सुनना पड़ती हैं, मगर फिर भी ये बेहतर है। आखिर वहाँ पर सहेलियाँ भी तो होती हैं, खेल कूद हंसी मजाक। हाय, अगर ये सब ना रहा तो मैं तो घुट घुट कर मर जाऊँगी। दोनों ताया जान के घर साथ ही तो थे और वहाँ उससे बड़ी छोटी
ہم عمر سبھی لڑکیاں موجود تھیں، آنا جانا بھی لگا رہتا تھا، مگر ان کے مشاغل اور رباب کے مشاغل میں بڑا فرق تھا۔ ان سے باتیں کر کے رباب کو زیادہ مزہ نہیں آتا تھا۔ ہاں، جب وہ انہیں بتاتی کہ فلاں جگہ یا فلاں تقریب میں اسے دیکھ کر اس کی خوبصورتی کے بارے میں کیا کہا گیا اور وہ سب چپ چاپ اس کی باتیں سنتی جاتی، تب اسے بڑا مزہ آتا، اور ایسے قصے سنانے وہ آئے روز ان کے ہاں پہنچی ہی رہتی۔ خصوصاً دبیر تایا کی مریم کو یہ سب سنانے کا تو لطف ہی اور تھا، اور اس کی ہم عمر اور کچھ بھولی بھالی ہر بات کا فوراً یقین کر لینے والی، دوسروں کی خوبیوں کی دل کھول کر تعریف کرنے والی ایک وہی تو لڑکی تھی۔ رباب جب نیا سوٹ پہنتی سب سے پہلے اس کے پاس جاتی، اور وہ کبھی بھی اسے مایوس نہیں کرتی تھی۔ مریم اتنا نہ پڑھا کرو، پہلے ہی تم سینک سلائی سی ہو، پڑھ پڑھ کر بالکل بیڑا غرق کر لو گی یار۔ تعلیم بہت ضروری ہے رباب، اس کی ہم عمر اور کلاس فیلو مریم بڑی سنجیدگی سے سمجھاتی۔ کیا ضروری ہے؟ تمہاری تو عقل ہی ماری گئی ہے، جو کسی نے کہہ دیا چل پڑے عمل کرنے۔ پڑھ لکھ کر کیا کرو گی؟ ڈاکٹر بن جاؤ گی، پروفیسر ہو جاؤ گی، یا پھر کسی سڑے ہوئے خشک مزاج ڈاکٹر یا پروفیسر سے شادی ہوگی نا، کہ جب تک پڑھ پڑھ کر تمہاری شکل اور عمر کسی خوش شکل اور خوش مزاج کے قابل ہی کہاں رہے گی، بس ساری عمر ملازمت کرتے گھر سنبھالتے گزار دینا۔ سیریسلی سر اٹھانے کی فرصت نہیں ہوا کرے گی تمہارے پاس۔ پتہ ہے وہ میری چھوٹی خالہ ہے نا، پچھلے سال ان کی شادی ہوئی ہے، دلہا ایسا کہ دیکھنے والے مارے حسد کے جل بھن گئے۔ میری خالہ نے بمشکل میٹرک ہی تو کی ہے، اور وہ ان کا دلہا اس کی اپنی جوس کی فیکٹری ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی کاروبار ہیں، شکل و صورت میں بھی لاجواب۔ مگر کسی تقریب میں میری چھوٹی خالہ کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، اور جب تک بیاہ نہیں لیا چین سے نہیں بیٹھا۔ تمہاری چھوٹی خالہ بھی تو تمہاری طرح خوبصورت ہیں، صرف کہ میں تو ایک عام سی لڑکی ہوں۔ مریم کسی کی تعریف کرنے میں کبھی بھی بخل سے کام نہیں لیتی تھی۔ ہاں یہ تو ہے، پر تم جو ہر وقت کتابوں میں سر دیے بیٹھی رہتی ہو، جو تھوڑا تمہارے پاس ہے اس سے بھی گنواؤ گی۔ ایسی باتیں وہ سب کے ساتھ کرتی تھی، مگر بڑے تایا کی رخسانہ باجی اور مریم کی بڑی بہن دردانہ ایسی باتیں سن کر مذاق اڑاتی اور اسے ذرا بھی اہمیت نہیں دیتی تھی۔ اسی لیے رباب نے اب ان کے پاس بیٹھنا بہت کام کر دیا تھا۔ جب بھی سامنا ہوتا وہ ضرور پوچھتی، پڑھائی کیسی جا رہی ہے رباب؟ کہ آپ بھی اسکول میں ہر پیریڈ کھڑے ہو کر گزارتی ہو؟ پھر ہنس پڑتی، اور رباب کا بس نہیں چلتا کہ ان کے ساتھ کیا کچھ کر گزرے، خصوصاً بڑے تایا کی رخسانہ باجی۔ عام سی صورت کی مالک تھیں، مگر اپنی ذہانت اور سمجھ بوجھ کی وجہ سے چھوٹے بڑے ہر ایک کو اچھی لگتی اور سراہی جاتی۔ خواہ سر چڑھا رکھا ہے۔ نہ صرف رباب بلکہ نصرت بیگم بھی رخسانہ سے خار کھاتی تھی۔ رخسانہ نے اسی سال BA کیا تھا، اور اب بڑی تائی اس کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ اتنی عام سی صورت، ایسی لڑکیوں کو جلدی رشتے کہاں ملتے ہیں؟ نصرت نے ساس کے سامنے یہ دل دہلا دینے والا فکرہ کہا۔ سب نصیب کی باتیں ہیں، اور میری رخسانہ تو بہت سمجھدار بچی ہے۔ سمجھداری بعد میں، پہلے صورت دیکھی جاتی ہے۔ نصرت نے پھر اختلاف کیا۔ دادی کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گئیں کہ اس عورت سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں۔ کچھ دیر ان کے ہاں بیٹھ کر دادی دبیر کے ہاں چلی گئیں۔ تب نصرت بیگم نے ہنس کر رباب سے کہا، سنیں ان کے منصوبے۔ ارے ایسی صورت گھروں میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جایا کرتی ہیں، کوئی نہیں آتا بیانے، اور انہیں یہ دعویٰ ہے کہ BA تو کروا لیا، سال کے اندر اندر بیاہ بھی دیں گی۔ جی ہاں، کہتی ہیں ذہین و فتین بچی ہے۔ رباب نے بھی مذاق اڑایا۔ ماں بیٹی رخسانہ کی ذات کو موضوع گفتگو بنائے کتنی دیر باتیں بناتی اور ہنستی رہیں۔ اب جب تم رخسانہ کے ہاں جاؤ تو پوچھنا، ہاں باجی پھر آیا کوئی رشتہ؟ میں بھی تمہاری دادی اور تائی سے پوچھتی رہوں گی۔ ٹھیک ہے، مزہ رہے گا۔ مگر اس وقت ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب ایک ماہ بعد ہی پتہ چلا کہ رخسانہ کو دیکھنے کچھ لوگ آئے تھے، پسند بھی کر گئے ہیں۔ اب دادی اور رخسانہ کے والدین لڑکی کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ ہوگا کوئی علول جلول، نصرت نے کہا۔ امی میں بھی ساتھ چلوں گی۔ ہاں لے کر جائے گی تمہاری دادی اور سلیقہ شعار رکھ رکھاؤ والی تائی جان۔ پھر کیسے دیکھوں اسے؟ تمہیں اتنی جلدی کیا ہے؟ جیسا بھی ہو ہمیں کیا؟ مگر رباب کو جس بات کی دھن سوار ہو جاتی تھی پھر اسے پورا کیے بغیر چین نہیں لیتی تھی۔ اب اتفاق کی بات جب وہ دادی سے یہ کہنے گئی
کہ جب آپ لڑکا دیکھنے جائیں تو مجھے بھی ساتھ لے کر چلیں۔ ان کے ہاں پہنچی تو لڑکے کی منجھلی بہن جو پہلے رخسانہ کو دیکھنے نہ آ سکی تھی اور بھاوج آئی بیٹھی تھیں۔ خوشگوار ماحول میں باتیں ہو رہی تھیں۔ رباب نے ادب سے سلام کیا اور واپس آنے کی بجائے وہیں ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئی۔ یہ کون ہے؟ دونوں نے بڑے اشتیاق سے پوچھا۔ چھوٹے بیٹے کی بیٹی ہے، ابھی میٹرک میں پڑھتی ہے۔ جاؤ رباب، باہر جا کر عمرانہ کے ساتھ بیٹھو۔ دادی کو کچھ خطرہ محسوس ہوا ہوگا جب یہ اتنا سارا ایک ہی سانس میں بول گئی تھی۔ اسے رخسانہ سے چھوٹی عمرانہ کے پاس جانے کو کہا۔ ہائے، مجھے تو اتنا شوق ہو رہا تھا آپ لوگوں سے ملنے کا۔ میں اصل میں یہ کہنے آئی تھی کہ جب دادی آپ لوگ یہاں جائیں تو مجھے ضرور لے کر جائیں۔ ہاں ہاں، ضرور آنا آپ ہمارے گھر۔ پھر وہ بیٹھی رہی اور ان سے باتیں کرتی رہی۔ پھر وہ لوگ جاتے ہوئے دادی کو تاکید کر کے گئیں، ہمارے ہاں آتے ہوئے اس خوش مزاج معصوم سی پوتی کو ضرور لے کر آئیے گا۔ اشتیاق اسے دیکھ کر خوش ہوگا۔ اسے حاضر جواب لوگ بڑے اچھے لگتے ہیں۔ انہوں نے لڑکے کا نام لیا۔ ہمیں دیکھ کر کون نہ خوش ہو سکتا ہے، اس نے غرور سے سوچا۔ اگلے ہی روز سے ان کے ہاں جانے کی تیاری بڑے جوش و خروش سے کرنے لگی۔ جب ہم نہیں جا رہے تو یہ کیوں جا رہی ہے؟ رخسانہ سے چھوٹی دونوں بہنوں نے احتجاج کیا۔ اس روز ان کی آمد پر کھس کر جو بیٹھ گئی تھی اور وہ بھی تاکید کر گئیں، اس سے ضرور لے کر آنا۔ ان سے مل کر کون خوش ہوتا ہے؟ عمرانہ بڑبڑائی۔ اب مجبوری ہے، نئی نئی رشتہ داری بن رہی ہے اور وہ بھی ایسی نازک۔ وہ بلا رہی ہیں تو انکار مناسب نہیں۔ پوری تیاری اور سج دھج کے ساتھ رباب دادی اور رخسانہ کے والدین کے ہاں ان کے ہاں پہنچ گئی۔ اشتیاق، دیکھو یہ رخسانہ کی چچا زاد بہن ہے نا پیاری؟ اس کی بہن نے یوں تعارف کروایا جیسے وہ چھوٹی بچی ہو، اور یقیناً وہ عمر میں اشتیاق سے اتنی ہی چھوٹی تھی کہ وہ اسے بچی کی طرح ٹریٹ کر سکتا تھا، مگر وہ بچی نہیں تھی۔ اشتیاق کو دیکھتے ہی اسے دھچکا لگا تھا۔ وہ تو اچھی خاصی پرسنالٹی کا مالک ہے اور گھر بھی کتنا شاندار ہے۔ یقیناً تایا جان کی اونچی پوسٹ نے کام کر دکھایا ہے، ورنہ رخسانہ اس کے قابل کہاں۔ وہ اشتیاق کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ پڑھتی ہیں آپ؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ جی ہاں، مگر پڑھا بھی سکتی ہوں، وہ ایک ادا کے ساتھ بولی۔ اچھا، وہ ہنس پڑا۔ مذاق کی بات نہیں ہے، اس نے جیسے برا منایا۔ کیا رخسانہ بھی اتنی تیز ہے؟ اس نے چپکے سے سوال کیا۔ رخسانہ، وہ کچھ استہزائیہ انداز میں ہنسی۔ کیوں، کیا ہوا؟ اشتیاق چونکا۔ آپ مجھ سے رخسانہ کو مت ملائیے، میں اس کی بہن ہوں مگر چچا زاد۔ چلیے کوئی اور بات کریں۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ ٹال رہی ہے اور اشتیاق بھی کچھ خاموش سا ہو گیا۔ چائے آئی تو رباب نے آگے بڑھ کر خود بنائی اور سب کو پیش کی۔ سب سے کم عمر وہی تھی۔ بزرگوں کا اس کا یہ با ادب انداز بہت بھایا اور اشتیاق کی بھاوج نے پوچھا، رباب کی کوئی بڑی بہن بھی ہے؟ نہیں، یہ اکلوتی بیٹی ہے، دادی نے جواب دیا۔ جی ہاں، 5 بھائیوں کی اکلوتی بہن، اس نے جھٹ سے بتایا اور اشتیاق کو دیکھ کر خواہ مخواہ مسکرائی۔ جواب میں بھی وہ مسکرایا۔ پھر وہ اس کے مشاغل پوچھتی رہی اور اسے اپنے بارے میں بتاتی رہی۔ وہ صرف کتابی کیڑا بننے پر یقین نہیں رکھتی، لڑکیوں کو زمانے کے ساتھ چلنا چاہیے۔ خالی خولی پڑھائی یا گھر کے کام کا لینا یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ اب دنیا کہیں سے کہیں پہنچ چکی ہے، مگر ہماری فیملی کا ماحول، بس ہمارے گھر کو چھوڑ کر وہی صدیوں پرانا۔ رباب، کیا عمر ہوگی تمہاری؟ ان کے وہاں سے اٹھنے سے 10 منٹ پہلے اشتیاق نے کب سے ذہن میں ابھرتے اس سوال کو پوچھ لیا۔ عمر میں کیا رکھا ہے، ذہن پختہ ہونا چاہیے۔ وہ پھر عجیب سی بات کر گئی تھی۔ ہاں ٹھیک کہتی ہو تم۔ یہ جواب اشتیاق کو بہت اچھا لگا۔ یہاں آ کر گھر بار اور لڑکا دیکھ کر دادی اور بہو بیٹا بہت مطمئن اور خوش تھے۔ افراد خانہ بھی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر رہے تھے، مگر اشتیاق خاموش سا تھا۔ یہ لوگ اگلے ہفتے انہیں اپنے ہاں آنے کی دعوت دے کر چلے آئے کہ نسبت کی تقریب کب اور کس طرح کی جائے تبھی طے کرنا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس عرصے میں ان کی طرف سے فون آتے رہتے، رخسانہ کا حال احوال خصوصاً بار بار دریافت کیا جاتا، اس کی پسند ناپسند پوچھی جاتی، مگر ان کی جانب سے ایسی خاموشی چھائی کہ سبھی تشویش میں مبتلا ہو گئے۔ آخر کار دادی کے مشورے پر بہو کو خود ہی فون کرنا پڑا۔ ہاں وہ بس کچھ مصروف رہے۔ صاف لگ رہا تھا کہ اشتیاق کی والدہ بہانہ بنا رہی ہیں۔
پھر انہوں نے یہ کہہ کر کہ ہم جلد آئیں گے رابطہ ختم کر دیا۔ وہ لوگ جو اس ہفتے آنے والے تھے نہ اس ہفتے کو آئے نہ اس سے اگلے ہفتے۔ ان لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ وہ لوگ راستہ بدل رہے ہیں۔ رخسانہ خاموش سی ہو گئی اور اس پر جب رباب اور نصرت آتے جاتے یہی سوال کرتی کہ وہ لڑکے والے آئے نہیں ابھی تک، پتہ تو کریں، رخسانہ کسی مجرم کی طرح سر جھکا لیتی۔ رباب بتا رہی تھی لڑکا شکل و صورت کا اچھا ہے، میرا خیال ہے اب لڑکی بھی بیٹے کی جوڑ کی لانے کا فیصلہ کر لیا ہوگا انہوں نے۔ وہ زخموں پر مزید نمک چھڑکتی مگر ان کی سوچ کے برخلاف فون آ گیا۔ وہ لوگ شام کو آ رہے تھے نسبت کی تاریخ لینے کے لیے اور جیسے ان کی تو رکی ہوئی سانسیں بحال ہوئیں۔ جا عمرانہ، جا کر اپنی چھوٹی چچی اور رباب کو بتا کر آ کہ وہ لوگ تو اپنی طرف سے یہ رشتہ پکا ختم کر چکی تھیں۔ دادی نے فوراً عمرانہ کو ان کی جانب دوڑایا۔ اچھا آ گیا فون، چلو اچھا ہوا، ورنہ رخسانہ بیچاری کا تو اتنا سا منہ نکل آیا تھا۔ ہاں بھائی مسئلہ تو ہے نا اس کے ساتھ، شکر ہے بات بن گئی۔ ان کا انداز عجیب سا تھا۔ رباب نے منگنی کی تقریب کے لیے خاص تیاری کی تھی، جس نے بھی دیکھا سراہے بغیر نہیں رہ سکا، یہاں تک کہ اشتیاق کی نگاہیں بھی جو ہی رباب سٹیج پر آئی تھی، اشتیاق کی بھابھی اور بہنیں بھی چھٹ سٹیج پر بھائی کے دائیں بائیں کھڑی ہو گئی تھیں، جیسے انہیں رباب سے کسی قسم کا خطرہ رہا ہو، اور خطرہ تھا بھی۔ انہوں نے کن مشکلوں سے اشتیاق کو رخسانہ کے لیے راضی کیا تھا یہ تو وہی جانتی تھی، اس کی تو ایک ہی رٹ تھی۔ ابھی کون سا بات پکی ہوئی ہے، آپ رخسانہ کو چھوڑ کر رباب کے رشتے کی بات کریں۔ مگر والدہ وزیدار عورت تھیں، جب ہم اس بچی کے لیے ہاں کر چکے ہیں اب اسے انکار کر کے اسی گھر کی دوسری لڑکی کا رشتہ نہیں مانگیں گے، اور یوں بھی رباب تو ابھی بچی ہے، صرف میٹرک پاس ہے۔ رخسانہ بہت اداب والی اور سمجھدار پڑھی لکھی لڑکی ہے، مجھے اپنے گھر آنے کے لیے ایسی ہی بہو چاہیے۔ بہت دنوں سے یہ معاملہ چلتا رہا، آخر اشتیاق کو ان سب کے آگے ہار ماننا پڑی، اور آج رباب کو دیکھ کر جو اس کے گھر کی خواتین کے اندیشے میں مبتلا ہوئی تھیں وہ غلط نہیں تھا۔ اس کی بار بار اپنی جانب اٹھتی کچھ کہتی پیاسی نظر رباب ٹھٹکی اور پھر بار بار اس کے سامنے آئی۔ یہ تجربہ پہلا تھا اور رباب کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ مجھ میں ایسا تو کچھ ہے نا کہ جو دیکھے وہ دیکھتا رہ جائے۔ پہلو میں رخسانہ باجی تھیں اور وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا، ساری عمر میرے لیے ترسے گا۔ وہ بستر پر لیٹی دیر تک یہ سوچتی رہی اور لطف اٹھاتی رہی۔ اگلے حصے میں آپ کو بتاؤں گی کہ رخسانہ کی شادی میں رباب نے ایسا کیا گل کھلایا جس کی سزا رخسانہ کو تاعمر ملتی رہی۔